तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं। तुम पागल तो नहीं हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? और आपकी चाबी। चाबी? तुम अजीब पागल बंदे तो नहीं हो? तुम्हारी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी लाखों की गाड़ी जला दी। तो मैं माफ नहीं करूंगा बल्कि तुम पर तो केस करा दूंगा। पापा, Understanding and practice, a best practice for that. अब क्या जन्नत में जाए? जहन्नुम बहुत बोरिंग और बहुत दूर होगा शायद। 1 मिनट के अंदर गायब हो जाओ। चलो। 1 मिनट बहुत है यार। लड़कियां बहुत सारी हैं लेकिन दिल तुम पर अटक गया। मैं मानता हूँ तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो, लेकिन हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। चलें, बात ये है मैं कुछ भी करूँ, कहीं पे भी बैठूँ, तुम सामने आ जाती हो। सुकून नहीं आ रहा मुझे, इसीलिए बस यहाँ आकर बैठ गया था। ये मेरी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। That's why I'm stressed. तो अब फ्रेंड्स। तेरे ही सहारे सारे तारे। जब काव्यार पार्टी से वापस आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी को टक्कर नादिर की गाड़ी से होती है। तो नादिर, जो कि अपनी दोनों बहनों का इकलौता भाई है, और इसी वजह से जब वो अपनी बहन को हॉस्पिटल से घर लेके आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी की टक्कर एक अमीरजादे की गाड़ी से हो जाती है, जिस पे वो अमीरजादा अपने साइबर ट्रक से निकलता है और नादिर को मुंह पे थप्पड़ मारता है, जिस पे नादिर की बहन फलक माफिया मांगती रहती है। और फलक के माफी मांगने पे गाड़ी से उतरा हुआ अमीरजादा नादिर को माफ कर देता है, जिस पे फलक अपने जख्मी भाई को हॉस्पिटल लेके जाती है, जिस पे वो अपनी बहन आर्या को कॉल करती है। जब वो हॉस्पिटल आती है तो वो अपने भाई को जख्मी हालत को देख के शॉक रह जाती है और अपने भाई का बदला लेने के लिए वो अपने भाई से कहती है, क्या तुम्हें उसका हुलिया याद है? जिस पे उसकी बहन फलक उससे कहती है, पहले पूछ तो लो तुम्हारे भाई का क्या कसूर है। नादिर गाड़ी सो के चला रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी लग गई। जिस पे आयरा कहती है, अच्छा इसका मतलब है कि उस घटिया इंसान ने इसको पीट दिया। ये नहीं हो सकता, तो हमें उसके खिलाफ केस करना होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो किसी को इस तरह पीट दे। आयरा अपने भाई से कहती है, क्या तुम्हें उस लड़के का गाड़ी का नंबर या तस्वीर याद है? जिस पे नादिर कहता है, हाँ बस इतना याद है कि उसके पास साइबर ट्रक था। जिस पे फलक कहती है, तुम दोनों ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करोगे, बल्कि हम अपने अभी घर जा रहे हैं। इधर जब काव्यार घर आता है तो नशे की हालत में जब वो किचन में पानी पीने जाता है तो उसकी दादी उसको बुलाती है, जिस पे वो अपनी दादी के पास नहीं जाता क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ होता है। तो उस वजह से वो अपनी दादी के पास नहीं जाता और बहाना करके ये कह देता है कि वो अपने कमरे में सोने जा रहा है। इधर जब आयरा सुबह नाश्ते के वक्त अपने घर वालों के साथ बैठी हुई होती है तो फलक का बाप कहता है, मैंने सुना है तुम उस लड़के के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाने वाली हो। जिस पे आयरा कहती है, जी बाबा, उसने मेरे भाई पे हाथ उठाया है। जिस पे नादिर का बाप कहता है, देखो बेटा, कभी कभी हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए और माफ कर देने के बाद आगे बढ़ जाना चाहिए,
کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ تھانے کے چکر لگانا صرف ٹائم کا ضائع ہونا ہے۔ جس پہ عائدہ بولنے لگتی ہے تو اسی وقت عائدہ کا باپ اس ناشتے کرنے کے بولتا ہے اور اسے یونیورسٹی جانے کا کہتا ہے، کیونکہ عائدہ ایک MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ہاؤس جاب بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ادھر جب کاویار کے ماں باپ جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کاویار کی دادی اپنی بہو سے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے، یہ کاویار کو آج کل کیا ہوا ہے، رات کو لیٹ آنا اور نہ کسی سے بات کرنا۔ بیٹے کو سمجھاتی ہے، مجھے لگتا ہے کاویار اکیلا پن محسوس کر رہا ہے اور اسے تم دونوں کی ضرورت ہے، اس لیے تمہیں چاہیے اپنی لڑائی کو ختم کرو اور اسے ٹائم دو، کیونکہ وہ تمہارے اکیلے اور پورے بزنس کا اکلوتا وارث ہے۔ اس پہ کاویار کا باپ کہتا ہے، میں نے تو کتنی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مطلب کاویار کی ماں کو سمجھانے کی کاویار کا باپ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن اسے اپنی پارٹیز اور لوگوں کے میل جول سے فرصت ملے تو کبھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچے۔ اس پہ کاویار کا باپ اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، اسے تو بس پیسہ اڑانا آتا ہے، جیسے پیسے درختوں پہ لگتے ہوں۔ جس پہ کاویار کا باپ اور ماں میں تلخ کلامی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جس پہ کاویار کی ماں کہتی ہے، انہیں بس اپنے بزنس کی فکر ہے اور یہ اپنے بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اس پہ کاویار کی دادی کہتی ہے، بس پھر سے شروع ہو گئے ہیں تم دونوں، میں نے بولا ہے اپنے بیٹے کو ٹائم دو اور تم اپنے مسائل لے کے بیٹھ گئے ہو۔ جس پہ کاویار کا باپ کہتا ہے، اسی کو مجھ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہے۔ جس پہ کاویار کی ماں کاویار کی دادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے، اچھا اماں، وہ ہمارا بیٹا ہے، آپ کو اس کے بارے میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میں صبح اس سے پوچھ لوں گی۔ ادھر جب صبح کاویار اٹھتا ہے اور کافی لے رہا ہوتا ہے تو وہیں پہ کاویار کی دوست آتی ہے اور کہتی ہے، کاویار، تم نے مجھے رات کو پارٹی میں اکیلا چھوڑ دیا تھا اور تمہاری وجہ سے میں ساری رات سو نہیں پائی۔ اس پہ کاویار کہتا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تمہارا ویسے بھی دماغ آج کل خراب چل رہا ہے اور کچھ نہیں۔ جس پہ وہ کہتی ہے، دیکھو کاویار، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ جس پہ کاویار کہتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، باقی رہ گئی تمہاری بات، تم جو بھی اپنے دل میں میرے بارے میں سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم بس ایک اچھے دوست ہیں اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کیونکہ کاویار ایک امیر ماں باپ کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری لڑکیوں کا کرش ہوتا ہے، لیکن کاویار کو ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہوتی جو اس کی دولت پہ اپنی جان نچھاور کر دیں۔ ادھر جب کاویار لنچ کے لیے ایک لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں آتا ہے، عائدہ اور اس کی دوست بھی اس ہوٹل کی پارکنگ میں اپنی گاڑی میں بیٹھی کچھ آرڈر کرتی ہیں، تو جب عائدہ سائبر ٹرک کو دیکھتی ہے تو اپنی دوست سے پوچھتی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ سائبر ٹرک بہت ایکسپینسو ہے اور اس پورے شہر میں اس ٹرک کے علاوہ کوئی اور ٹرک نہیں ہے۔ جس پہ اس کی دوست بولتی ہے، ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پر یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ جس پہ وہ کہتی ہے، مجھے لگتا ہے یہی وہ لڑکا ہے جس نے نادر کو رات کو پیٹا تھا، کیونکہ کاویار اس ہوٹل میں ایک لڑکی کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے تو عائدہ کو اپنی بھائی کے بتائی ہوئی بات پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ جب کاویار ہوٹل میں بیٹھا اپنا فوڈ انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو کاویار کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کاویار کی طرف دیکھتی رہتی ہے، تو جس پہ کاویار کہتا ہے، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ جس پہ وہ لڑکی کاویار سے کہتی ہے، اچھا مجھے تم سچ سچ بتاؤ، تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا؟ جس پہ کاویار سے کہتا ہے، ابھی فی الحال بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو پلیز کھانا انجوائے کرو۔ جس پہ وہ لڑکی پھر سے پوچھتی ہے، اچھا بتاؤ نا پلیز،
پھر بھی، جس پہ کاویال کو غصہ شدید آتا ہے۔ وہیں پہ کاویال کو کال آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کاویال کال کو پک کرنے پہ اس کا باپ کاویال سے کہتا ہے، بیٹا کاویال، تم کہاں ہو؟ آج تمہیں میں نے بتایا تھا آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور تم نے اس میں آنا ہے۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر آ چکے ہیں لیکن ابھی تک تم نہیں آئے۔ جس پہ کاویال اپنے باپ سے کہتا ہے، بس وہ 10 منٹ میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی کال اینڈ ہوتی ہے وہ لڑکی پھر کاویال سے پوچھتی ہے، تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تم مجھے چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتے۔ جس پہ کاویال کہتا ہے، وہ مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ جس پہ وہ کہ لڑکی کہتی ہے، کیا میٹنگ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جس پہ کاویال کہتا ہے، ہاں تم سے کہیں زیادہ، اور تم نے پوچھا تھا مجھے تم میں کیا اچھا لگا، تو ابھی تک تو بالکل کچھ نہیں، کیونکہ تمہاری جیسی لڑکیوں کا یہی پرابلم ہے کہ ہر وقت تمہیں اپنی تعریف کی پڑی ہی رہتی ہے۔ ادھر آئرہ اپنی دوست کے ساتھ مل کے کاویال کی گاڑی پہ نیل پینٹ لگا دیتی ہے اور گاڑی کے ٹائر کو پنکچر کر دیتی ہے۔ اس پہ کاویال جب تیزی میں نکلتا ہے تو اپنی گاڑی کے ٹائر کو پنکچر دیکھتا ہے تو اسے وہیں پہ کھڑی آئرہ اور اس کی دوست پہ شک ہونے لگتا ہے۔ جس پہ وہ آئرہ سے کہتا ہے، یہ تم نے کیا ہے نا؟ تمہیں پتا ہے اس ٹرک کے ٹائر کتنے ایکسپینسو ہیں؟ جس پہ وہ کہتی ہے، تمہیں کس نے کہا؟ یہ ہم نے کیا ہے۔ جس پہ کاویال اور آئرہ کے درمیان تلخ کلامی ہونا شروع ہوتی ہے اور آئرہ کے منہ سے نکل جاتا ہے، یہ جو تم نے رات کو میرے بھائی کے ساتھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے۔ جس پہ کاویال کہتا ہے، اچھا تو تم اس پاگل کی بہن ہو جو رات کو گاڑی سو کے چلا رہا تھا۔ اچھا تھا میں نے اس کی جان بچا لی اور اوپر سے مجھے ہی کوس رہی ہو۔ ادھر کاویال کے میٹنگ میں نہ پہنچنے پہ کاویال کا باپ کاویال کے کمرے میں آتا ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہیں کال کی تھی اور تم کیوں نہیں آئے؟ تمہیں پتا ہے آج کتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، آئندہ سے خیال رکھوں گا۔ جس پہ کاویال کا باپ کاویال کو فائل دیتے ہوئے کہتا ہے، اچھا اس فائل پہ تمہارے سائن چاہیے، وہ کر دینا۔ اس پہ کاویال کا باپ کاویال سے کہتا ہے، دیکھو بیٹا مجھے اپنا دوست سمجھو، اگر کوئی پرابلم ہے تو میرے ساتھ تم شیئر کر سکتے ہو۔ جس پہ کاویال اپنے باپ سے کہتا ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس پہ کاویال کا باپ کاویال سے کہتا ہے، اچھا پھر تم نیچے آ جاؤ، ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ جب کاویال اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہیں پہ بیٹھے کاویال کے ماں باپ اپنے آپ سے پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ کاویال کو پسند نہیں ہوتا، تو کاویال کھانا کھاتے ہوئے وہیں سے اٹھ جاتا ہے۔ ادھر جب آئرہ اور اس کی بہن اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کی ماں ان کو آ کے جگاتی ہے، بیٹا اٹھو، تمہارے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ابھی ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ جس پہ جب آئرہ اور اس کی بہن اور بھائی اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنی گاڑی کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں، تو کاویال جو کہ آئرہ پہ غصہ ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی کو جلا دیتا ہے۔ اس پہ آئرہ کاویال کے پاس جا کے شوق کی حالت میں اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے، جلدی کرو اپنی گاڑی کی چابی نکالو۔ جس پہ کاویال ان کو چابی دے دیتا ہے۔ جس پہ جب آئرہ اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہے تو ڈاکٹر ان کے باپ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے آئرہ اور اس کی بہن کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ ٹینشن بالکل نہ لیں، ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اب میں نے ان کو میڈیسن دے دی ہیں تو آپ انہیں صبح تک گھر لے کے جا سکتی ہیں۔ ادھر آئرہ کا کاویال کا تھپڑ مارنا کاویال کو اپنی کی ہوئی غلطی پہ بہت گلٹی فیل ہوتا ہے، تو وہ ہاسپٹل آتا ہے اور آئرہ اس بینچ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کاویال اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہیں پہ بیٹھی آئرہ کاویال کی اس حرکت پہ سوچ رہی ہوتی ہے، جس پہ کاویال اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور آئرہ سے اس کی باپ کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس پہ آئرہ کہتی ہے،
تم یہاں بھی آ گئے ہو میرا پیچھا کرتے کرتے، جس پہ وہ کاویار کو وارن کرنا شروع کر دیتی ہے، آئندہ تم میرے پاس کبھی بھی بھٹکے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، جس پہ آئرہ اس کے منہ پہ اس کی گاڑی کی چابی مارتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ ادھر کاویار اپنے گھر میں اپنی دادی کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو جس پہ اس کی دادی اس سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے آج بہت زیادہ اداس ہے میرا بیٹا، جس پہ کاویار اپنی دادی سے کہتا ہے آج ایک لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا، جس پہ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، اور جب سے مجھے اس کا تھپڑ مارنا یاد آ رہا ہے، جس پہ کاویار کی دادی اس کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے دیکھو بیٹا، تم اس کے تھپڑ کو بھول جاؤ، کبھی کبھی معاف کرنے دینے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی معاف کر دینے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جس پہ کاویار اپنی دادی کی اس بات کو فالو کرتے ہوئے صبح صبح شو روم سے جا کے ایک نئی گاڑی کو خریدتا ہے، جس پہ وہ ہاسپٹل جا کے آریہ اور اس کے باپ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں انکل، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، اور یہ رہی آپ کی گاڑی کی چابی، جو میں نے آپ کی گاڑی جلائی تھی اس کے بدلے میں آپ کو یہ نئی گاڑی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جس پہ آئرہ کا باپ کہتا ہے میں یہ گاڑی نہیں لے سکتا، میں تمہارے خلاف کورٹ میں کیس کروں گا۔ اس پہ کاویار آئرہ کے باپ سے کہتا ہے انکل کیس کیوں کرنا ہے، میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ میرے بڑے ہیں اور میں آپ سے چھوٹا ہوں، اور مجھے معاف کر دیں۔ اس پہ کاویار آئرہ کو چابی دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، جس پہ آئرہ نئی گاڑی کی چابی لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اگلے دن جب آئرہ اپنی یونیورسٹی میں اپنی کلاس میں بیٹھی اپنی کلاس لے رہی ہوتی ہے، تو آئرہ کاویار کو اپنی کلاس سے باہر کھڑا ہوا دیکھتی ہے اور وہیں پہ فوراً چونک جاتی ہے، تو جس پہ پروفیسر آئرہ سے لڑنا شروع کرتا ہے، جس پہ آئرہ کہتی ہے سر وہ باہر کاکروچ کو دیکھ لیا تھا اور جس وجہ سے میں ڈر گئی تھی۔ جب آئرہ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنی دوست سے کاویار کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، جس پہ اس کی دوست کہتی ہے اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، جس پہ آئرہ کہتی ہے کرنا کیا ہے، میری بلا سے وہ جہنم میں جائے۔ تو وہیں پہ کاویار آتا ہے تو آئرہ سے اپنی محبت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پہ آئرہ کہتی ہے محبت اور تم سے میرا تو جی چاہتا ہے میں تمہارا گلا دبا دوں، جس پہ کاویار کہتا ہے دبا دو گلا میرا، تم تو دبا دو نا گلا میرا، تم پہ تو میرا قتل بھی معاف ہے۔ جس پہ وہ وہیں پہ آئرہ کو پرپوز کرتا ہے اور کہتا ہے کیا ہمارے درمیان کوئی سین آن ہو سکتا ہے، جس پہ آئرہ کہتی ہے ہمارے درمیان کوئی سین نہیں آن ہو سکتا، اور کبھی سوچنا بھی مت ہمارے درمیان کبھی سین آن ہوگا۔ ادھر جب آئرہ کو اس کا بھائی لینے کے لیے آتا ہے تو کاویار راستے میں آئرہ کی گاڑی کو روک لیتا ہے، جس پہ آئرہ اپنی گاڑی سے اتر کر کاویار سے کہتی ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، جس پہ کاویار کہتا ہے جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں اسی طرح تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا، جس پہ آئرہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر کاویار آئرہ کو دوست بنانے کے لیے اس کے گھر بیٹھا رہتا ہے، اس کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے، جس پہ آئرہ اسے اپنے گھر سے شیشے سے باہر دیکھتی ہے۔ جب رات کے 1 بج رہا ہوتا ہے تو کاویار پھر بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس پہ آئرہ اپنے گھر سے باہر آتی ہے اور کاویار سے پوچھتی ہے آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے اور تم کیا چاہتے ہو، جس پہ کاویار کہتا ہے میرا مسئلہ تو تم ہو،
جب تک تمہیں سامنے نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں آتا، پلیز مجھ سے دوستی کر لو۔ جس پہ عائدہ اس سے دوستی نہیں کرتی۔ ادھر جہاں پہ عائدہ کی خاص جاب ہوتی ہے تو کاویار وہیں بھی پہنچ جاتا ہے، جس پہ کاویار کے پورے جسم پہ پٹیاں ہوئی ہوتی ہیں۔ جس پہ عائدہ کاویار سے پوچھتی ہے یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے اور کیا ہوا ہے؟ جس پہ کاویار کہتا ہے بس ایک گاڑی والے نے مجھے رات کو ٹکر دے دی تھی۔ جس پہ عائدہ اس سے ہمدردی کرنے لگتی ہے۔ جس پہ کاویار عائدہ سے کہتا ہے کیا میں تمہاری طرف سے اپنی دوستی کو پکا سمجھوں؟